बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर चैनल पर खुश आमदीद। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं जो कि मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का टेस्ट होने जा रहा है, उसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि सब्जेक्टिव टेस्ट होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। यकीनन ये लोग नए होंगे इसीलिए पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ तर्ज पे होता है, यानी मारूज़ी ही होगा। और इसके अलावा उसका निसाब जो है वो दे दिया गया है, उसके मुताबिक ही टेस्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कह रहे थे कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप तफसील से वीडियो बनाया करें। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो आपके पास जो है वो पहुँच जाएँ। बाकी अगर मैं तफ़सील यहाँ बताना शुरू करूँ तो फिर वो वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही है कि अहम सवालात जो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आज की वीडियो जो है वो ईएससी उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है और ये सेट नंबर 11 है और इसमें कुल 100 सवालात जो हैं वो शामिल हैं और इसमें भी इंतहाई अहम सवालात को जो है वो शामिल किया गया है। तो वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि आज के इस सेट में कौन कौन से सवालात जो हैं वो शामिल हैं। पहला सवाल है कि अता हुसैन ख़ान तहसीन की दास्तान नौ तर्ज मुरस्सा किस के अहद में लिखी गई? जवाब होगा आसिफ उद दौला। दूसरा सवाल है कि उर्दू नसर को किस शहर में फ़रोग़ मिला? जवाब होगा कलकत्ता। और अगर यहाँ पर सवाल इस तरीके से आ जाए कि उर्दू शायरी को किस शहर में फ़रोग़ मिला, तो वो होगा दक्कन। तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के निसाब में शामिल रही? जवाब होगा तोता कहानी। चौथा सवाल है कि दिल्ली कॉलेज में इमाम बख्श सहबाई किस मज़मून के उस्ताद थे? जवाब होगा फ़ारसी। पाँचवा सवाल है कि अंजुमन पंजाब के पहले मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी कौन सी मसनवी पढ़ी? दुरुस्त जवाब होगा शब कद्र। छठा सवाल है कि हिंदुस्तान में मजलिसी तनकीद की अव्वलीन रिवायत किस तहरीक से शुरू हुई? जवाब इसका होगा अंजुमन पंजाब। इसी तरह सवाल नंबर 7 है और सवाल नंबर 7 कुछ यूँ है कि दरवाज़ा अभी बंद है किसका नावल है? इसका जवाब होगा अहमद सग़ीर। आठवां सवाल देखिए कि किस अखबार ने अंजुमन पंजाब की सख्त मुखालफत की थी? जवाब होगा कोहे नूर। नावा सवाल है कि कला फरामोशी नावल किसने लिखा? जवाब इसका है फहमीदा रियाज। सवाल नंबर 10 है कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला दौर मुहित था। आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दौर जो था वो 1936 से लेकर 1940 तक जो है वो इसका पहला दौर कंसिडर किया जाता है। सवाल नंबर 11 देखिएगा कि लाहौर से अदब लतीफ़ रिसाला तरक्की पसंद तहरीक को तक़वियत देता रहा। बताइए कराची से कौन सा रिसाला तरक्की पसंद तहरीक की फ़िक्र को तरवीज करता रहा? जवाब होगा साकी। 12वां सवाल है कि जल तरंग, गुफ्तगू और छतनार किसके शेरी मजबूए हैं? जवाब होगा कतील शिफाई। 13वां सवाल है कि लाले तयूर और तयूर आवारा किसके शेरी मजमूए हैं? इसका जो जवाब है वो है अख्तर शिरानी। 14 नंबर पे सवाल है कि सरे मक्तल, दामन यूसुफ और तोको दार का मौसम नज़मों के खालिक कौन हैं? जवाब होगा फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 15 है कि मारूफ फ़िक्शन निगार कुदरतुल्लाह शहाब कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा गिलगित। इसी तरह सवाल नंबर 16 है कि मद खैरुल मुरसलीन नातिया कसीदा किसने लिखा? जवाब होगा मोहसिन काकोरवी। सवाल नंबर 17 उर्दू मरसिया के 500 साल किताब के खालिक कौन हैं? जवाब इसका जो है वो है अब्दुर रऊफ़ अरूज। सवाल नंबर 18 रिज्ज़, रज़्म और बैन किस शेरी सिनफ के अज्जा हैं? जवाब होगा मरसिया। सवाल नंबर 19 है कि काब कौसैन किसका शेरी मजमुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकबाल अज़ीम। सवाल नंबर 20 देखिएगा कि नज़ारे और अंदाता अफसानवी मजमुओं के खालिक कौन हैं? जवाब है कृष्ण चंद्र।
سوال نمبر 21 ہمارے پاس کچھ یوں ہے کہ ان میں سے کون سا افسانوی مجموعہ ممتاز شیریں کا ہے؟ جواب ہوگا اپنی نگریہ۔ مزید سوال دیکھیے گا جو کہ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 22 ہے۔ افسانوی مجموعہ گلابوں والی گلی کس نے لکھا؟ جواب ہوگا نیلم احمد بشیر۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے کس ملک کی تعلیمی پالیسی مرتب کی؟ جواب ہوگا افغانستان۔ سوال نمبر 24 ہے کہ جدہ میں مشاعرہ کے دوران میں کس شاعر کی وفات ہوئی؟ درست جواب ہے ماہر القادری۔ سوال نمبر 25 ہے کہ کس ناول کے شروع میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم لکھی ہوئی ہے؟ 2 آپشن دیے گئے ہیں، درست جواب ہوگا آگ کا دریا۔ سوال نمبر 26 ہے کہ قومی ترانہ حفیظ جلندری کی کس کتاب میں شامل ہے؟ جواب ہے چراغ سحر۔ سوال نمبر 27 ہے کہ دستہ گل غزلوں پر مبنی مجموعہ ہے، بتائیے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا شبلی نعمانی۔ اگلا سوال ہے کہ بچوں کے شاعر اسماعیل میرٹھی کس مضمون کے استاد تھے؟ جواب ہوگا فارسی۔ سوال نمبر 29 ہے کہ ذکر فیض کی سوانح عمری ہے، بتائیے کس نے لکھی؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سید مظہر جمیل۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ حیدر علی آتش کے کل دیوان کتنے ہیں؟ جواب ہوگا 2۔ سوال نمبر 31 ہے کہ فیض کی کتاب متاع لوح قلم کا انتساب کس کے نام ہے؟ جواب ہوگا صوفی تبسم۔ سوال نمبر 32 ہے کہ لا تنقید تنقیدی کتاب کے خالق کا نام بتائیں؟ جواب ہوگا ظفر اقبال۔ اگلا سوال ہے کہ معروف ناول آنگن کا انتساب کس کے نام ہے؟ درست جواب ہے ندیم لالہ کے نام۔ 34واں سوال دیکھیے گا کہ امیر خسرو سے قلی قطب شاہ تک کا دور اردو ادب کا خالی جگہ دور کہلاتا ہے، درست جواب ہوگا تشکیلی دور۔ سوال نمبر 35 ہے کہ پیامی شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 36 دیکھیے گا کہ غالب شکن تو یاس یگانہ کو کہا جاتا ہے، بتائیے دبیر شکن کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 37 ہے کہ عبداللہ حسین کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا ندی۔ سوال نمبر 38 دیکھیے گا کہ معروف ناول خدا کی بستی کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ جواب ہوگا 15۔ سوال نمبر 39 ہے کہ اس آباد خرابے میں کس کی آپ بیتی ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اختر الایمان۔ سوال نمبر 40 ملاحظہ کیجیے کہ میر تقی میر کس کی معروف کتاب ہے؟ جواب ہوگا عبادت بریلوی۔ سوال نمبر 41 دیکھیں کہ سعادت حسن منٹو ایک مطالعہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا انیس ناگی۔ سوال نمبر 42 ہے کہ شگوفہ محبت افسانہ عبرت کس کی داستانیں ہیں؟ اس کا جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ اگلا سوال ہے کہ مشہور افسانہ باسودے کی مریم کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا اسد محمد خان۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ مشہور و معروف افسانہ بجوکا کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے سریندر پرکاش۔ سوال نمبر 45 دیکھیے گا کہ اگر تلفظ زبان پر بھاری اور گراں گزرے تو اصطلاح میں اسے کیا کہیں گے؟ جواب اس کا ہوگا تنافر۔ اور اسی طرح سوال نمبر 46 دیکھیے گا کہ ایسا شعر جو دیکھنے سننے اور پڑھنے میں آسان ہو مگر ویسا شعر کہنا آسان نہ ہو، اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے؟ جواب ہوگا سہل ممتنع۔ سوال نمبر 47 دیکھیں، سوال نمبر 47 جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہوگا منٹو۔ اگلا سوال ہے کہ اردو ادب کا منگلہ ڈیم کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا احمد ندیم قاسمی۔ سوال نمبر 49 ہے کہ اب انہیں ڈھونڈ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا علی محمد صدیقی۔ سوال نمبر 50 ہے کہ ہم اردو ادب کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، کس کا قول ہے؟ جواب ہے اس کا ظہیر فتح پوری۔ سوال نمبر 51 ہے کہ علامہ اقبال نے کس گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی؟ جواب ہوگا اس کا پہلی۔
52 نمبر پہ سوال ہے کہ اشاریہ تنقید کتاب کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا عتیق احمد صدیقی۔ سوال نمبر 53 ہے کہ معروف داستان الف لیلہ کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہوگا رتن ناز سرشار۔ سوال نمبر 54 دیکھیے گا کہ تواضع سمرقندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری آؤ بھگت کرنا۔ سوال نمبر 55 ہے کہ حنظہ داستان مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا سفر نامہ۔ سوال نمبر 56 دیکھیے گا کہ جدید اردو نثر کا مستند نمونہ کس کتاب کو مانا جاتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے باغ و بہار۔ سوال نمبر 57 ہے وقت کی قید میں افسانوں کا مجموعہ کس کا ہے؟ درست جواب ہوگا خالد فتح محمد۔ اسی طرح سوال نمبر 58 ہے کہ بقول وزیر آغا پیروڈی کی ابتدا کس نے کی؟ جواب ہوگا اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 59 ہے کہ مشہور رپورتاج کشمیر اداس ہے کہ لکھاری کا نام بتائیں۔ درست جواب ہوگا محمود ہاشمی۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا کہ مجلس آفاق میں پروانہ سا کس کی کلیات ہے؟ جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ اور اسی طرح مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 61 ہے کہ افسانوی کلیات تریاق کس کی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیلانی بانو۔ سوال نمبر 62 ہے کہ قرآن مجید کا اردو میں پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہوگا شاہ رفیع الدین۔ اور اگر سوال آ جائے کہ قرآن مجید کا اردو میں پہلا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا، تو اس کا جواب ہوگا شاہ عبد القادر۔ سوال نمبر 63 دیکھیے گا کہ ایہام گوئی تحریک کے خلاف سب سے پہلے کس نے علم بلند کیا؟ درست جواب ہوگا مظہر جان جانا۔ اگلا سوال ہے کہ رشید حسن کی کتاب انشاء اور تلفظ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ جواب ہوگا رفیع الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 65 ہے کہ پاکستان میں اردو افسانہ 1947 تاحال کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے مرزا حامد بیگ۔ سوال نمبر 66 دیکھیے گا کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کس شاعر کی نظم کا مشہور مصرع ہے؟ درست جواب ہوگا فیض احمد فیض۔ اسی طرح سوال نمبر 67 دیکھیے گا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہوگی کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح۔ سوال نمبر 68 ہے کہ برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ جواب ہوگا 1832۔ سوال نمبر 69 دیکھیے گا کہ 1973 کے آئین کی کون سی دفعہ کے تحت پاکستان کی سرکاری اور دفتری زبان اردو قرار پائی تھی؟ جواب ہوگا دفعہ 251 کے تحت۔ سوال نمبر 70 دیکھیے گا کہ اقبال کے خطبات کی اول اشاعت 1930 میں ہوئی، بتائیے اس میں کتنے خطبے شامل تھے؟ درست جواب ہوگا 6۔ سوال نمبر 71 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 71 جو ہے وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معروف تذکرے طبقات الشعراء کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا درست جواب ہوگا نثار احمد فاروقی۔ سوال نمبر 72 دیکھیے گا کہ کلیات مصحفی کو کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہوگا نور الحسن نقوی۔ سوال نمبر 73 ہے کہ بنگال میں اردو کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے وفا راشدی۔ سوال نمبر 74 ہے کہ مضامین اور کالموں کا مجموعہ زرد چہرے کے مصنف کا نام بتائیں۔ درست جواب ہے ابراہیم جلیس۔ سوال نمبر 75 دیکھیے گا کہ خاکوں کا مجموعہ یاران کہن کس نے لکھا؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے عبد المجید سالک۔ سوال نمبر 76 ہے کہ خون بہا آب بیتی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا حکیم احمد شجاع۔ اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد نے کس افسانہ نگار کو اردو افسانے کا شہباز قرار دیا؟ جواب ہوگا کرشن چندر۔ سوال نمبر 78 دیکھیے گا کہ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا ڈاکٹر انوار احمد۔ سوال نمبر 79 ہے کہ سرمہ بصیرت امیر مینائی کی کتاب ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا لغت۔ سوال نمبر 80 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 80 کچھ یوں ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کا اولین تحریری منشور کس دیوان کے دیباچے کو قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا دیباچہ دیوان زادہ۔
سوال نمبر 81 ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک نے کون سی زبان کے الفاظ کو ترک کیا؟ جواب ہوگا ہندی زبان۔ اگلا سوال ہے کہ بند گلی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا غلام الثقلین نقوی۔ اسی طرح سوال نمبر 83 ہے کہ محبت اور نفرت زندگی کا میلہ کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہوگا اختر حسین رائے پوری۔ اور سوال نمبر 84 دیکھیے گا کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، شعر کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا حفیظ ہوشیار پوری۔ اسی طرح سوال نمبر 85 ہے کہ ادبی تحقیق کے اصول کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا تبسم کاشمیری۔ سوال نمبر 86 ہے کہ سب لال و گوہر کس کی کلیات ہے؟ جواب ہوگا فہمیدہ ریاض۔ سوال نمبر 87 دیکھیے گا کہ فیض کے کلام پر مبنی لغت دیدہ معنی کشا کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے اس کا آصف اعوان۔ سوال نمبر 88 دیکھیے گا کہ ان میں سے کون سی کتاب حبسیاتی ادب کی عمدہ مثال ہے؟ جواب ہوگا کال کوٹھڑی جو کہ حمید اختر کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 89 دیکھیے گا کہ شام دوستاں آباد کس کے خاکوں پر مبنی کتاب ہے؟ جواب ہوگا وزیر آغا۔ سوال نمبر 90 ہے کہ اردو ناول کرداروں کا حیرت کدہ کتاب کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے ممتاز احمد خان۔ سوال نمبر 91 دیکھیے گا کہ مضامین پر مبنی کتاب مکالمات کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا اس کا انیس ناگی۔ اسی طرح اگلے سوال دیکھیے گا جو کہ سوال نمبر 92 ہے کہ مینار پاکستان اور قحط الرجال کس معروف کتاب میں شامل دو مضامین ہیں؟ جواب ہوگا آواز دوست۔ سوال نمبر 93 ہے کہ وزیر خانم کس معروف ناول کا کردار ہے؟ جواب ہوگا کئی چاند تھے سرے آسماں جو کہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے۔ سوال نمبر 94 دیکھیے گا کہ میر واہ کی راتیں کس کا ناول ہے؟ جواب اس کا ہوگا رفاقت حیات۔ اسی طرح سوال نمبر 95 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 95 جو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اردو اکیڈمی بہاولپور کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب اس کا ہوگا 1959۔ اسی طرح سوال نمبر 96 ہے کہ مجالس اقبال کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ درست جواب ہوگا جعفر بلوچ۔ سوال نمبر 97 ہے کہ نام دیو مالی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ جواب ہے اس کا مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 98 دیکھیے گا کہ نظموں پر مبنی کتاب منزل شب کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا مختار صدیقی۔ سوال نمبر 99 ہے کہ بشن سنگھ منٹو کے کس مشہور افسانے کا کردار ہے؟ جواب ہوگا ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری اور سوال نمبر 100 کچھ یوں ہے کہ معروف افسانوی مجموعہ انگارے میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہوگا 9۔ انگارے میں افسانے جو ہیں وہ 9 شامل ہیں، اور کل یعنی مجموعی طور پہ جو نگارشات ہیں وہ 10 ہیں، یعنی اس میں 9 افسانے اور ایک ڈرامہ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہاں پر افسانے کا پوچھا گیا ہے تو درست جواب ہوگا 9۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارگر رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔